बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया के लीस्टर में हिंदू मुस्लिम तनाव, झड़पें, तोड़फोड़। इंडिया ने किया फिक्रमंदी का इजहार। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम, 1 लाख सिखों ने हिस्सा लिया। शिमला को तसव्वुराती मुल्क का दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। क्वीन एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात, दुनिया भर से 500 अहम शख्सियतों की शिरकत, करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर देखा। जुलूस के रास्ते में हजारों जमा, आखिरी रसूमात और ताजपोशी पर 6 बिलियन पाउंड खर्च होंगे। रशिया ने जंगी जराइम के इल्जामात रद्द कर दिए। डोनेस्क में यूक्रेन की शलबारी, 13 हलाक। चाइनीज हमले पर ताइवान की हिफाजत करेंगे, बाइडेन का बयान। बीजिंग ने किया सख्त एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात हटा दिए। दूसरी दफात के तहत मुकदमा जारी रहेगा। ईरानी पुलिस ने महसा अमीनी के साथ मारपीट का इल्जाम रद्द कर दिया। कई मकामात पर मुजाहरे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे में अदा कर दी गईं। ये वही मकाम है जहां पर उनकी शादी हुई थी और उन्हें मलिका की हैसियत से ताज पहनाया गया था। उनके ताबूत को परचमों में लिपटा गया और तोप गाड़ी पर रखकर चर्च लाया गया। बरतानिया की रॉयल नेवी के सिपाही गाड़ी चला रहे थे। बकिंगम पैलेस के अतराफ गम का माहौल देखा गया। यहाँ लोग दुआ या इज्तिमा के बाद जुलूस की एक झलक देखने के लिए खड़े हुए थे। लंदन की सड़कों से होते हुए ताबूत को ले जाया गया। विंडसर कैसल में भी दुआ या इज्तिमा हुआ। क्वीन एलिजाबेथ बरतानिया की सबसे लंबे अरसे तक ओहदे पर रहने वाली हुक्मरां हैं। उनका 7 दहाकों पर मुश्तमिल दौर रहा, जिसके दौरान 15 वज़ीर आज़म आए। क्वीन का 96 साल की उम्र में 8 सितंबर को इंतकाल हुआ था, जिसके बाद से बरतानिया में सोग मनाया जा रहा था। उनकी जगह प्रिंस चार्ल्स बादशाह बन गए हैं और उन्होंने किंग चार्ल्स III का नाम इख्तियार किया है। ताबूत के पीछे किंग चार्ल्स चल रहे थे। उनके साथ प्रिंस एनी, प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस एडवर्ड और प्रिंस विलियम और हैरी भी थे। बरतानिया की नई मलिका कैमिला पार्कर बोल्स ने भी वेस्टमिनिस्टर एबे में आखिरी रसूमात में शिरकत की। दुनिया भर से 500 से ज़्यादा अहम शख्सियतों ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। इससे पहले हज़ारों लोगों ने कतारों में ठहर कर मलिका के ताबूत का आखिरी दीदार किया। 6000 सिपाहियों ने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों से आखिरी रसूमात में नुमाइंदगी हुई, लेकिन रशिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स और नुमाइंदों को दावत नहीं दी गई। दुनिया भर में टेलीविजन पर करोड़ों लोगों ने आखिरी रसूमात को देखा। आखिरी रसूमात के दौरान मशहूर गीत गॉड सेव द किंग गाया गया। आखिरी रसूमात के साथ ही बरतानिया में 11 दिन का सोग खत्म हो गया। कई आलमी लीडर्स और दुनिया भर से शाही खानदानों के अरकान ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। सैकड़ों अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें क्वीन के साबिक प्राइम मिनिस्टर्स, अमेरिका के सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन, इंडिया की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू शामिल है। साबिक प्राइम मिनिस्टर्स में जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। इतवार की रात बकिंगम पैलेस में आलमी लीडर्स को किंग चार्ल्स की तरफ से रिसेप्शन दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी और मलिका की आखिरी रसूमात पर तकरीबन 6 बिलियन पाउंड खर्च होंगे। यह रकम ज्यादा भी हो सकती है।
برطانیہ کی حکومت یہ رقم برداشت کرے گی۔ برطانیہ میں اس سے پہلے ایسی کوئی تقریب 60 سال پہلے ہوئی تھی جب اس وقت کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کا جنازہ نکلا تھا۔ چرچل کوئین الزبتھ کے دور میں پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ کی قیادت کی تھی۔ چرچل 1875 میں پیدا ہوئے تھے جبکہ ملکہ الزبتھ نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے جس آخری وزیر اعظم لز ٹروس کو مقرر کیا تھا وہ 1975 میں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح انہوں نے 100 سال تک پھیلی ہوئی نسلوں کے ساتھ کام کیا۔ کوئین الزبتھ کی میعاد یا ٹرم 70 سال 214 دن رہا۔ وہ برطانیہ کی پہلی شاہی حکمراں ہیں جنہوں نے اپنی پلاٹینم جوبلی منائی۔ رشیا نے یوکرین میں جنگی جرائم کے الزامات رد کر دیے ہیں۔ کریملن کے ترجمان نے ماسکو میں ان الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ اس دوران یوکرین کے ساؤتھ میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر رشیا کی فوج نے حملہ کیا۔ سرکاری نیوکلیئر کمپنی کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ ڈونیسک میں جہاں پر رشین علیحدگی پسندوں کا کنٹرول ہے 13 لوگ ایک حملے میں ہلاک ہوئے۔ یوکرین کی شلباری میں ان لوگوں کے مارے جانے کی خبریں ملی ہیں۔ ایک بیان میں علیحدگی پسند میئر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے چائنا کے صدر زی جن پنگ سے کہا ہے کہ رشیا کے خلاف پابندیوں کی خلاف ورزی کرنا ایک بڑی غلطی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے فروری میں پوٹین سے ملاقات کے بعد چائنا کے لیڈر سے میٹنگ کی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہے۔ رشین وزارت خارجہ نے اس کے ساتھ امریکی سفارت خانے پر الزام لگایا کہ وہ بات چیت کی برقراری کے لیے اپنی سرکاری ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات ہٹا دیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان نے جو کچھ کہا ہے اس پر دہشت گردی کے الزامات لاگو نہیں ہوتے۔ وکیل صفائی فیصل چودھری نے یہ بات بتائی۔ 69 سالہ عمران خان کے خلاف پولیس اور جج کو دھمکی دینے پر دہشت گردی کا کیس درج کیا گیا تھا۔ فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی لیکن دوسری دفعات کے تحت کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی پولیس نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ ایک عورت کو حراست میں مارا پیٹا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ مہسا امینی نامی عورت کے خاندان نے الزام لگایا کہ حجاب نہ پہننے پر اسے حراست میں لیا گیا تھا اور مارا پیٹا گیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ مہسا امینی پہلے سے ہی بیمار تھیں لیکن خاندان نے کہا کہ وہ بالکل صحت مند تھیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تہران کے پولیس چیف بریگیڈیئر جنرل حسین رحیمی نے کہا کہ پولیس پر بزدلانہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ امینی پچھلے ہفتے اپنے خاندان سے ملاقات کے لیے تہران پہنچی تھیں جہاں انہیں موریلٹی پولیس گشت ارشاد نے حراست میں لیا تھا۔ حراست میں کچھ دن رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت کے لیے ہارٹ اٹیک اور سٹروک کو وجہ بتایا گیا۔ امینی کی تدفین کردستان میں ادا کی گئی جس میں سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ بعض مقامات پر مظاہرے بھی کیے گئے۔ مظاہرین کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز کا بھی استعمال کیا گیا۔ یونیورسٹی آف تہران میں بھی احتجاج ہوا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے یو این جنرل اسمبلی میں حصہ لینے کے لیے امریکہ کے دورے سے پہلے واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کے لیے ضمانتیں دے۔ ویانا میں کئی مہینوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے بارے میں انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ سی بی ایس چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ ہمیں سمجھوتے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رئیسی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ جارڈن کے سابق وزیر اعظم عبدالرؤوف الرودا نے کہا ہے کہ حماس ایک قابل قدر جہادی تحریک ہے اور اس کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ عمان میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ کئی عرب ملک حماس اور اس کی اصل تنظیم اخوان المسلمون سے خوفزدہ رہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے۔ امریکہ کی ریاست شکاگو میں پچھلے ویکینڈ پر 56 لوگوں کو گولی مارنے کے الگ الگ واقعات پیش آئے۔ ان میں 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ جن لوگوں کو گولی ماری گئی ان میں ایک 3 سال کی بچی بھی شامل ہے۔ چائنا نے تائیوان کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک بیان کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم چائنا کو تقسیم کرنے والی کسی بھی سرگرمی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بیجنگ میں چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکی فوجیں بیجنگ کے حملے کی صورت میں تائیوان کی حفاظت کریں گی۔ ان سے سی بی ایس نیوز کے ایک پروگرام میں اس تعلق سے پوچھا گیا تھا کہ کیا چائنا کے حملے کی صورت میں امریکی فوجیں تائیوان کی مدد کریں گی۔ اس کا جواب انہوں نے ہاں میں دیا۔ وائٹ ہاؤس نے فوری تائیوان کے بارے میں بائیڈن کے بیان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ امریکہ کی تائیوان کے تعلق سے پالیسی نہیں بدلی ہے۔ مئی کے بعد سے یہ دوسری بار ہے جب بائیڈن نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔
کینیڈا میں خالستان کے بارے میں ایک ریفرینڈم ہوا جس میں 1,10,000 سکھوں نے حصہ لیا۔ اس ریفرینڈم کی وجہ سے کینیڈا میں خاص طور پر انٹاریو صوبے میں سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان تناؤ دیکھا گیا۔ خالستان تحریک کے لیڈر سنت بھنڈرانوالا کے ایک پوسٹر کو پھاڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک مندر پر حملے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ خالستان کے حامیوں نے مطالبہ کیا کہ شملہ کو ان کے تصوراتی ملک کا دارالحکومت بنایا جائے۔ سکس فار جسٹس تنظیم نے یہ ریفرینڈم کرایا جسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ تنظیم کے عہدیدار گرپنت سنگھ نے کہا کہ آج ہم نے آزادی کے لیے ریفرینڈم کرایا اور لاکھوں سکھوں نے اس میں حصہ لیا اور شملہ کو دارالحکومت بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری کو پنجاب میں ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ کینیڈا میں تقریباً 1 ملین سکھ خود کو خالستان تحریک سے جوڑتے ہیں۔ اس مسئلے پر ماضی میں بھی انڈیا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر سکھ انڈین سٹیزن نہیں ہیں لیکن ان کا تعلق پنجاب سے رہا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے خالستان ریفرینڈم کو روکنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ایک پرامن جمہوری عمل ہے جو ملک کے قانون کے مطابق انجام دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے لیسٹر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ انڈیا پاکستان کرکٹ میچ کی وجہ سے پچھلے دنوں یہ تناؤ پیدا ہوا تھا اور اس میں سنجیدگی اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بی بی سی نے ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے بڑی تباہی قرار دیا ہے۔ 28 اگست کو انڈیا پاکستان کرکٹ میچ کے بعد تناؤ پیدا ہوا تھا۔ 17 ستمبر کو ایک گروپ نے مارچ نکالا تھا اور راستے میں جے شری رام کے نعرے لگائے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جلوس میں شامل لوگوں نے باٹلز اور دوسری چیزیں پھینکی۔ یہ لوگ ایک مسجد کے قریب رکے اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے اور راستے میں لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ اس کے جواب میں مقامی مسلمانوں نے بھی ایک جلوس نکالا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم پولیس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ لیسٹ پولیس نے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جس میں ایک شخص کو ایک عبادت گاہ کے باہر جھنڈا ہٹاتے ہوئے دکھایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے گی۔ اس دوران دہلی میں انڈین گورنمنٹ نے انڈین کمیونٹی کے خلاف لیسٹر میں وائلنس کی مذمت کی ہے۔ اس سلسلے میں انڈین گورنمنٹ نے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عہدیداروں نے لیسٹر میں ہندوؤں پر حملوں اور عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے واقعات کا حوالہ دیا اور ان پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ فلائٹ میں گڑبڑ پر ایک پاکستانی مسافر کو دبئی سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس نے فلائٹ میں اچانک سیٹوں کو مکے مارنے شروع کی اور کھڑکی کو لاتیں ماری۔ اس کے نتیجے میں فلائٹ میں جھگڑا ہوا اور کرو ممبرز نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ واقعہ PIA کی پشاور دبئی فلائٹ میں پیش آیا۔ اس مسافر نے اذان دینی شروع کی اور راستے میں نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد وہ وہاں پر لیٹ گیا۔ اس کے رویے سے دوسرے مسافروں میں خوف پیدا ہوا۔ جب کرو ممبرز نے مداخلت کی تو اس نے ان پر بھی حملہ کیا۔ دبئی پہنچنے پر PIA کرو ممبرز نے اسے سیکیورٹی کے حوالے کر دیا اور اسے بعد میں ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کے لیسٹر میں ہندو مسلم تناؤ، جھڑپیں، توڑ پھوڑ، انڈیا نے کیا فکر مندی کا اظہار۔ کینیڈا میں خالستان ریفرینڈم، 1,00,000 سکھوں نے حصہ لیا۔ شملہ کو تصوراتی ملک کا دارالحکومت بنانے کا مطالبہ۔ کوئین ایلزبتھ کی آخری رسومات، دنیا بھر سے 500 اہم شخصیتوں کی شرکت، کروڑوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ جلوس کے راستے میں ہزاروں جمع، آخری رسومات اور تاج پوشی پر 6 بلین پاؤنڈ خرچ ہوں گے۔ رشیا نے جنگی جرائم کے الزامات رد کر دیے۔ ڈونیٹسک میں یوکرین کی شلباری، 13 ہلاک۔ چائنیز حملے پر تائیوان کی حفاظت کریں گے، بائیڈن کا بیان۔ بیجنگ نے کیا سخت احتجاج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات ہٹا دیے۔ دوسری دفعات کے تحت مقدمہ جاری رہے گا۔ ایرانی پولیس نے مہسا امینی کے ساتھ مار پیٹ کا الزام رد کر دیا۔ کئی مقامات پر مظاہرے۔
تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.